बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान से जंग में अमेरिका के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही है उनमें से एक तो अंदरूनी राय आमा का दबाव है और दूसरा G7 ममालिक ने भी मुतालबा कर दिया है कि इस जंग को जल्दी बंद किया जाए। अमेरिका के अंदर से जो मुतालबात हो रहे हैं वो दो धड़े हैं। एक धड़ा तो वो है जो इस जंग ही के ख़िलाफ़ है, उसका मौक़िफ़ ये है कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए और इससे अवामी तायद भी हासिल है। इस वक्त अमेरिका के अवाम की अक्सरियत इस जंग के साथ नहीं है। लेकिन दूसरा धड़ा जो जंग का हामी है उसका एतराज़ ये है कि रिज़ल्ट जल्दी निकलना चाहिए, मामला जल्द ख़त्म होना चाहिए, वरना अमेरिका को नुकसान पहुँचेगा। और इस बारे में अल जज़ीरा ने भी एक रिपोर्ट छापी है और एक राइटर ने भी रिपोर्ट छापी है कि इस जंग में अमेरिकी मईशत को नुकसान पहुँचेगा अगर ये मज़ीद 2 हफ्ते तक चलती है। इधर ट्रंप का मसला ये है कि वो जंग जारी रखने पर तुला हुआ है। उसने जो ताज़ा बयान दिया है उसमें ये कहा है कि अगले हफ्ते हम ज़्यादा शदीद हमले करेंगे। एक हमले तो वो जो रात किए गए वो बड़ी शदीद थे, लेकिन अगले हफ्ते इससे भी शदीद हमले करेंगे। यानी ये कि अगले हफ्ते भी जंग, यानी इस खबर के मुताबिक, इस बयान के मुताबिक जंग जारी रहेगी। और अगरचे ये बात अपनी जगह है कि ट्रंप के बयानात मुतज़ाद होते हैं और अब तो अमेरिका के मीडिया में भी इसके मुतज़ाद बयानात पर तंज़ और तनकीद शुरू हो गई है कि सुबह कुछ बयान होता है, दोपहर कुछ बयान होता है, रात को कुछ बयान होता है। एक बयान में वो कहता है कि हमने जंग के मकासद हासिल कर लिए, हालांकि जंग के मकासद में एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि ईरान की हुकूमत तब्दील कर दी जाए, लेकिन वो तवक्को पूरी नहीं हुई। अवाम, ईरान के अंदर से अवाम नहीं उठे। फिर इसके बाद मुतबादल तजावीज़ आती रहीं, जैसा कि अमेरिका के फ़ौजी उतारे जाएंगे मैदान जंग में, तो लेकिन इस बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरफ से फ़ौजी उतारे जाएंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से तो फ़ौजी उतारे नहीं जा सकते और उनका फ़ायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि इस तरफ तो सारा सहराई इलाका है। अमेरिका के फ़ौजी तभी कोई किरदार अदा कर सकते हैं जब वो ईरान के वस्त में, यानी कि जो ईरान का मगरबी हिस्सा है उसके जुनूब में या उसके वस्त में फ़ौजी उतारें। और वहाँ फ़ौजी उतारने का एक ही रास्ता है और वो है इराक़, और इराक़ से फ़ौजी अमेरिका के उतरें ये बहुत नामुमकिन बात है। और तीसरा फिर वो है कि पहाड़ी इलाकों से, तुर्की के पहाड़ी इलाकों से कुर्दिस्तान के इलाके में फ़ौजी आएँ, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। ईरानी अमेरिकी मईशत को जो नुकसान पहुंच रहा है, एक तो अखराजात है ना, $11 अरब तो अमेरिका पहले ही खर्च कर चुका है। 11 या 12 अरब डॉलर, ये अच्छी खासी रकम है। और अगर ये 2 हफ्ते जंग और जारी रहती है तो इसमें नुकसानात को मिला लिया जाए तो कल का दिन और परसों का दिन अमेरिका के लिए नुकसानात का दिन था। अगरचे इस दौरान ईरान के भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इराक़ में इसका जो एक रीफ्यूलिंग टैंक होता है, यानी जहाज़ होता है जो फ़ज़ा में दूसरे जहाज़ों को, बम्बार जहाज़ों को, फाइटर जहाज़ों को ईंधन भरता है, वो तबाह हो गया। और दूसरा जहाज़ कहा जाता है कि उससे भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। एक तो ये जहाज़ तबाह हुआ और दूसरे इस जहाज़ में 6 फ़ौजी थे, वो 6 के 6 मारे गए। और अमेरिका के लिए ये यानी एक दोहरा सदमा था कि फ़ौजी भी मारे गए और जहाज़ भी तबाह हुआ। दूसरा वाक़या हुआ बहरीन के, वो जो जहाँ इनके 5वें बहरी बेड़े की एक हेड क्वार्टर की बहुत बड़ी इमारत है, कम्प्लेक्स है, उस पर ईरान ने दोबारा मिसाइल दागे और इसके नुकसानात का, जानी नुकसानात का पता नहीं चल सका। शायद इसलिए कि वहाँ पहले ही बड़ी हद तक इनखला हो चुका है। जब पहले इस पर हमला हुआ था तो उस वक्त भी इस इमारत में खासी तबाही हुई थी, लेकिन अमेरिका ने कुछ फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की खबर दी थी, जानी नुकसान की खबर उसने नहीं दी थी। इसी तरह सऊदी अरब में जो हमले हुए उनमें भी बताया जाता है कि अमेरिका के 150 से लेकर 200 तक के फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, अमेरिका और इसराइल में एक फ़र्क है। अमेरिका अपने नुकसानात छुपा नहीं सकता, वहाँ सिस्टम ऐसा है, कांग्रेस है, मीडिया है और बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ नुकसानात छुपाए नहीं जा सकते। वहाँ जितने फ़ौजी मरते हैं उतने ही ताबूत जाते हैं। लेकिन इसराइल के अंदर मामला मुख्तलिफ है, वहाँ नुकसानात छुपाने की पॉलिसी बड़ी कामयाब रही है। मिसाल के तौर पर अब इसराइल की तरफ से कोई ख़बर नहीं आ रही, लेकिन मगरबी मीडिया ये ख़बर दे रहा है कि ईरान के हमलों से अब तक 2,500 से 3,000 तक इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें फ़ौजी भी शामिल हैं और सिविलियन भी शामिल हैं। यहाँ तक कि कल एक शेल्टर की इमारत को भी तबाह कर दिया गया।
یہ دوسرا شیلٹر تھا جو یعنی تباہ ہوا. اس سے پہلے وہ بیت شمس میں ایک شیلٹر تباہ ہوا تھا, ایک شیلٹر اب یہ تل ابیب میں تباہ ہوا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل والے کہتے ہیں کہ ہمارے کل 12 آدمی مرے ہیں. اب یہ بات کوئی بھی ماننے سے انکار کر دے گا کہ 2500 زخمی اور صرف 12 ہلاک. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف زخمی ہو اور ہلاک برائے نام ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل ہلاک شدگان کی تعداد چھپا رہا ہے, بلکہ وہ زخمیوں کی تعداد بھی کم بتا رہا ہے. اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جب سائن بچتے ہیں تو بہت سارے بلکہ تقریباً سارے کے سارے عوامی شیلٹرز میں چلے جاتے ہیں, اس لیے جانی نقصان کم ہوتا ہے. لیکن اس دوران اب 2 قسم کے واقعات نئے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے حملے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی تعداد چلیے بہت زیادہ نہ سی تو درجنوں میں ضرور ہے, کہ جن کی اطلاع اسرائیلی وارننگ سسٹم نہیں دے سکا, کوئی سائرن نہیں بجا, کوئی الرٹ جاری نہیں ہوا اور میزائل آ کر لگ گئے, نشانے پر لگے. اس کا مطلب ہے کہ ان میزائل حملوں میں تو لوگ لازماً مرے ہوں گے, کیونکہ اس وقت تو کوئی الرٹ نہیں تھا, لوگ شیلٹرز میں نہیں تھے, بازاروں میں تھے, سڑکوں پہ تھے, اور وہاں میزائل گرے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میزائل گریں اور سب بچ جائیں, کوئی بھی نہ مرے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ میزائل ایرانی میزائل تو اب خیر کم ہو گئے ہیں, لیکن ڈرون اب بھی ہٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ہٹ کرنے کی جو فیصد ہے جو بالکل غیر متوقع طور پر 50% کے لگ بھگ ہو گئی ہے. یہ ایران کا دعویٰ ہے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ مبالغہ ہو, لیکن جو خبریں آتی ہیں ان سے تھوڑی بہت تصدیق ہوتی ہے کہ ایران کا دعویٰ اگر مکمل طور پر صحیح نہیں ہے تو کسی حد تک اس میں وزن ہے, کیونکہ اب میزائل یا ڈرون پہلے سے زیادہ ہٹ کر رہے ہیں اور صحیح نشانوں پر لگ رہے ہیں, جس کا ثبوت کل تل ابیب میں ایک بڑی شیلٹر بلڈنگ کے گرنے سے لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ شیلٹر کو ہٹ کیا تھا, اور شیلٹر کی عمارت کو ہٹ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی صحیح تھی, اور پھر اس کے بعد جو پریسائز نشانہ لیا گیا وہ بھی صحیح تھا. تو یہ چیزیں اب اسرائیل کی پریشانی کا باعث ہے. اسرائیل کی معیشت کا ایشو میں اتنا ماہر نہیں ہوں کہ کہہ سکوں کہ اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا. البتہ میری رائے یہ ہے کہ اسرائیل کی معیشت کا کو مسئلہ اتنا بڑا نہیں بنتا, کیونکہ اس سے امریکہ کی طرف سے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی کاروباری اداروں کی طرف سے فوراً ہی کمپنسیشن کی رقم مل جاتی ہے کسی نہ کسی مد میں. لیکن اسرائیل کا انفراسٹرکچر بھی اس معاملے میں تباہ ہوا ہے, اور کل نیتن نے اپنی ایک تقریر میں کہا, کافی دنوں کے بعد وہ منظر عام پر آیا, اور اس نے کہا کہ اسرائیل اس جنگ کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا ان حملوں سے, اور اس جنگ نے اسرائیل کو ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا ہے. اور جب کوئی ملک اس طرح ہل کر رہ جاتا ہے تو اسے ریکور کرنا ممکن تو ہوتا ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے جو جنوبی لبنان میں تباہی مچائی ہے اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. یعنی جو تصدیق شدہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق 650 سے زیادہ 700 کے قریب لبنانی شہری اس میں مارے جا چکے ہیں, جن میں ایک تعداد حزب اللہ کے گوریلوں کی ہے تو ایک تعداد عام شہریوں کی ہے. اور جنوبی لبنان سارے کا سارا تقریباً انہوں نے خالی کرا لیا. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. 10-12 لاکھ سے زیادہ افراد, یعنی چھوٹا سا ملک ہے, 50-60 لاکھ آبادی کا ملک ہے, تو اس میں سے 12-14 لاکھ کی آبادی بے گھر ہو چکی ہے جنوبی لبنان میں. اور جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یہ بے گھر بڑی مشکل سے زندگی کی طرف پلٹیں گے, اس لیے کہ ان کے مکانات, ان کے رہائشی فلیٹس, ان کی جائیدادیں, ان کی دکانیں, ان کے کاروبار سب اسرائیل نے ملیہ میٹ کر دیے ہیں. اور یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس پر یورپ والے بھی تشویش ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو انسلاٹ جنوبی لبنان پر ہے وہ بہت ہی بے رحم اور غیر متوازن ہے. حزب اللہ اتنا خطرہ تو ہے اسرائیل کے لیے, لیکن اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنی بڑی تباہی اسرائیل نے مچا دی ہے, اور حزب اللہ کے بہت سارے کمانڈر اس جنگ میں مارے گئے ہیں. اور یہاں ایک تھوڑی سی انوکھی بات یہ ہے کہ حوثی اب تک ایران کی مدد کو نہیں آئے, جبکہ حزب اللہ ایران کی مدد میں لڑ رہا ہے. اور اسی طرح عراق کے اندر بھی حشد شیبی جو ہے وہ بھی متحرک ہے, اور اس نے عراق میں 2 جگہ پر حملے کیے ہیں. ایک جگہ وہ
اربیل میں نیٹو کے اڈے پر حملہ کیا، وہ تو ناکام ہو گیا، لیکن ایک دوسرے اڈے پر حملہ کیا جہاں ایک فرانسیسی فوجی مر گیا اور کچھ وہاں آلات کو، مشینری کو بھی نقصان پہنچا، یعنی کہ ایک حملہ ان کا کامیاب رہا اور فرانس کے 3-4 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اب ایران کے نقصانات ہیں وہ بھی بہت بھاری ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل نے کل انٹیلیجنس رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے بتایا، اور یہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹیں جو دشمن کے نقصانات پر مبنی ہوتی ہیں ان میں مبالغہ تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ اگر مبالغہ ہو تو پھر امریکی انٹیلیجنس ان کو کاؤنٹر کرتی ہے اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا آگا پیچھا بتا دیتی ہے کہ اتنی درستگی ہے، اتنی اس میں خرابی ہے۔ تو اسرائیلی انٹیلیجنس نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے حالیہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے 5000 فوجی مار دیے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں، کل بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت ایران کو پاسداران انقلاب چلا رہے ہیں اور باقی حکومت، ایون رہبر کونسل جو ہے، جو ایران کی بہت طاقتور باڈی ہے اور وہ کسی بھی الیکشن میں کھڑے ہونے والے کسی بھی امیدوار کا نام ویٹو کر سکتی ہے اور جو پارلیمنٹ کے قانون سازی کو بھی ویٹو کر سکتی ہے، وہ بھی بے اثر ہو گئی ہے اور اب سارے فیصلے پاسداران انقلاب کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو ہے کہ علی خامنائی کے جو صاحبزادے ہیں، مجتبیٰ خامنائی، جو ایران کے نئے رہبر ہیں، عملاً وہ غیر فعال ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے، اور ان کی طرف سے جو بیان کل جاری ہوا ہے کہ جنگ جاری رکھیں گے اور اس کا دائرہ بڑھائیں گے اور آبنائے ہرمز کو نہیں کھولنے دیں گے، اس طرح کی باتیں جو کی ہیں، تو وہ بیان احمد مجتبیٰ خامنائی کا نہیں ہے، اس لیے کہ انٹیلیجنس رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ خامنائی صاحب اگرچہ خطرے کی حالت سے باہر ہیں لیکن وہ اس قدر زخمی ہیں کہ وہ نہ تو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں زبانی، نہ ہی وہ لکھ سکتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی میسج ٹویٹر پر ٹائپ کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ صحت یابی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایرانی حکومت کہتی ہے کہ ان کے صرف پاؤں میں زخم آئے تھے، ایکچولی ان کے پاؤں میں نہیں، ان کے جسم میں اور ان کے چہرے پر بھی زخم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی فوٹو ایرانی حکومت جاری نہیں کر رہی، کیونکہ چہرے پر زخم ہے اور چہرہ ڈی شیپ ہو چکا ہے، جسم میں بھی زخم آئے ہیں۔ اور یہ خبر ہے کہ ایک حملہ تو وہ تھا جس میں ان کے پاؤں اور جسم زخمی ہوا، وہ حملہ تھا جس میں علی خامنائی سمیت ایران کی پوری قیادت وہ تہران والے بنکر میں جو ماری گئی تھی۔ دوسرا حملہ اس کے بعد بھی ہوا ہے، اس حملے میں ان کے چہرے پر زخم آئے ہیں اور وہ کوئی بیان دینے یا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے یہ جو بیان ان کی طرف سے جاری ہوا ہے یہ بامر مجبوری جاری ہوا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی زندہ ہے کہ مر گئے، تو اس کے جواب میں انہوں نے پھر یہ بیان دیا کہ یہ خامنائی صاحب کا بیان ہے۔ ایکچولی یہ خامنائی صاحب کا بیان لگتا نہیں ہے، اور اگر خامنائی ظاہر ہے وہ بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ٹھیک ہونے کا بہت امکان ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ ٹھیک ہوں یا نہ ہوں فیصلے پاسداران انقلاب نے کرنے، اور مجتبیٰ خامنائی بھی ان کے سامنے اس لحاظ سے بے بس ہوگا کہ وہ کوئی ان کو ویٹو نہیں کر سکتا۔ اور خامنائی کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ خبر آ جائے کہ خامنائی صاحب بالکل مفلوج ہو چکے ہیں، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہے، تو پاسداران انقلاب پر رہبر کونسل کا دباؤ بڑھ جائے گا، جو کوئی نہ کوئی، کیونکہ ان کے بیانات جو پچھلے دنوں میں مسلسل آئے ہیں ان سے یہ جھلک ملتی ہے کہ اگر کوئی مصالحتی کردار ادا کرنے والا ہو تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے پرزشکیان یا جو بھی اس کا نام ہے، ایرانی صدر، اس نے پیوٹن کو بھی فون کیا، اس نے بیجنگ کے صدر کو بھی فون کیا، اس نے ترکی کے صدر کو بھی فون کیا۔ تو یہ سارے فون کو اس لیے نہیں تھے کہ امریکی حملے رکوائیں، بلکہ اس لیے تھے کہ بات کرانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور پھر رہبر کونسل نے ان کوششوں کو ویٹو کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہمیں یہ یورینیم والا اور اس طرح کے دوسرے معاملات پر امریکی حکم قبول نہیں ہے، اور علاوہ ازیں ہم مذاکرات تب کریں گے جب ہمیں تاوان جنگ دیا جائے۔ پتہ نہیں $800 ارب کا کتنے کا وہ تاوان جنگ بھی مانگا ہے۔ تو پاسداران انقلاب اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزید عرصہ جنگ لڑ رہیں گے، لیکن دن بدن ان کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ان کی میزائل حملوں کی صلاحیت 90% ختم کر دی ہے،
اور دوسری بھی تقریباً اتنی ہی ختم کر دی ہے، وہ بھی کم ہو گئی ہے، لیکن یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی ہے، اس لیے کہ 90% اگر میزائل حملے کم ہو گئے ہوتے تو کل انہوں نے جو 15-20 میزائل داغے ہیں وہ 15-20 نہ ہوتے، وہ 6-7 ہی ہوتے۔ 15-20 میزائل اگرچہ یہ ان کی پچھلے دنوں کی اوسط سے بہت کم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن انہوں نے 100 سے زیادہ میزائل چلائے تھے، 100 سے زیادہ، 120 یا 25 میزائل چلائے تھے، جن میں سے 70-80 تو انہوں نے اسرائیل پر چلائے تھے، اور باقی سعودی عرب، بحرین، امارات، قطر، کویت، ان ملکوں پر داغے تھے، اور 120 یا 125 میزائل، اور اس کے بعد بھی 2-3 دن تک انہوں نے 100 کے قریب میزائل روزانہ داغے۔ پھر اس کے بعد ان کی میزائل داغنے کی صلاحیت کم ہوتی گئی، اور ملا کر 25-30، 25-30، 35-40، 50 تک بھی یہ رہے۔ لیکن اب کل جو میزائل داغے ہیں وہ سارے ملا کر کوئی 15 یا 20 میزائل بنتے ہیں، جن میں سے 9 انہوں نے اسرائیل پر داغے اور باقی دوسرے ملکوں میں۔ اچھا، امریکہ کی دوسری بڑی ناکامی جس پر تنقید ہو رہی ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کھلوانے میں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ کھلوا لیں گے، اور پھر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ نیٹو کے اور امریکہ کے جہاز آئل ٹینکرز کو اسکارٹ کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کل امریکی وزیر توانائی کا بیان آ گیا کہ ہم اسکارٹ نہیں کر سکتے، اور وہی بات جو میں نے 3 دن پہلے اپنے بلاگ میں کی تھی کہ جہاز اسکارٹ کر کے کیا کریں گے، کیونکہ جو راکٹ داغنے والے کسی نہ کسی ٹیلے پر، کسی نہ کسی خفیہ سلوز میں، کسی نہ کسی پہاڑی پر بیٹھے ہیں، تو وہ اگر ایک راکٹ جہاز پر ماریں گے تو دوسرا راکٹ وہ ٹینکر جہاز پر مارے گی، تو دوسرا راکٹ وہ اسکارٹ کرنے والے جہاز پر مارے گی۔ تو وزیر توانائی نے کل پھر کھل کر کہہ دیا، اور پھر امریکی نیوی کے ایک افسر کا بیان بھی چھپا کہ اگر ہم اسکارٹ جہاز بھیجیں گے تو وہ بھی دشمن کے حملوں کی زد میں ہوں گے، ان دی لائن آف فائر ہوں گے، ان پر بھی آگ لگے گی۔ تو اس لیے ہم باقاعدہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اسکارٹ کے لیے جہاز بھیجیں، کیونکہ اس کا مطلب ان جہازوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے جس کا حل ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ یا امریکی پینٹاگان کو نہیں مل سکا۔ وہ بلکہ ایک بیان کل یہ بھی آیا کہ اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنگ بند ہونا۔ اب پتہ نہیں یہ فیکچول کمنٹری تھی یا انہوں نے امریکہ کے نظام پر طنز کی تھی۔ بہرحال یہ ایک بڑا درد سر ہے، کیونکہ آبرائے ہرمز اس وقت ایرانی رحم و کرم پر ہے۔ وہ جس جہاز کو اجازت دیں وہ جا سکتا ہے، جس جہاز کو روکیں وہ نہیں جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر میزائل حملوں کا خطرہ کم بھی ہو جائے، راکٹ حملوں کا خطرہ کم بھی ہو جائے، لیکن برقرار رہے، تب بھی جہاز نہیں جائیں گے، کیونکہ کس کو کیا پتا کہ کس کا جہاز ہٹ ہو جائے گا، کس کا نہیں ہوگا۔ تو امریکہ اب یہ جو پالیسی وہ بنا رہا ہے جو سامنے آئی ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ وہ پالیسی یہ ہے کہ ایرانی ساحل کے ساتھ ساتھ ان تمام اڈوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا جائے، لیکن یہ بمباری ابھی شروع نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ کو ان لوکیشنز کا پتہ نہیں چل رہا جہاں سے یہ راکٹ مار کر اب تک یہ 5-6 جہازوں کو ہٹ کر چکے ہیں۔ جب تک ان کی لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، باقی جو ملک ہے، باقی ملک میں انہوں نے خاصی تباہی مچائی ہے۔ مثلاً قم شہر جو ایران کا مقدس شہر ہے، 2 مقدس شہر ہے ایران کے، ایک مشہد شمال میں خراسان میں جو ہے شمال مشرق میں، وہاں ان کے ایک امام صاحب کا مزار ہے، اس لیے وہ مقدس ہے۔ اور قم اس لیے کہ یہ مرجع ہے جہاں مذہبی قیادت ایران کی بیٹھتی ہے، بڑے بڑے آیت اللہ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، حوزہ علمیہ ایران کا سب سے بڑا جو وہ جہاں ہے، جس طرح بغداد میں ہے۔ تو یہ بہت مقدس شہر ہے۔ تو اس مقدس شہر کے آس پاس جتنی تنصیبات تھی ایرانی فوجی، وہ ساری کل اور پرسوں کے حملوں میں تباہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ کرمان میں بہت بڑی بمباری ہوئی ہے، اور ایک جنوبی علاقہ ہے، کوئی اس کا نام وحدانیہ ایئرپورٹ ہے، اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اہواز خوزستان کا کیپٹل، وہاں بھی ساری فوجی تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں۔ اور عراق شہر میں بھی بمباری ہوئی ہے، وہاں ایران کی ایئرسپیس فورس جو ہے، ایروسپیس فورس جو ہے، اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا دہقان، اسماعیل دہقان، اس کو مار دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اسی طرح یہ تہران اور ایک اور جگہ ہے جو مجھے اب اس کا نام یاد نہیں آ رہا، ایک تو بختیاری صوبے میں کوئی ایک علاقہ، وہاں بھی بمباری ہوئی ہے۔ تہران کے پاس کوئی جگہ ہے، وہاں پاسداران انقلاب کا ایک بہت بڑا کمپلیکس تباہ کیا گیا، اس میں سینکڑوں کے حساب سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور پھر
امریکی بمباروں نے عراق کو بھی نشانہ بنایا. حشد الشیبی اس کے جو ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی ہے اس میں 20 رضاکار تو فوری طور پر مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے. تو یہ حشد الشیبی کا میں تعارف کرا دوں کہ یہ بنائی گئی تھی خامنہ صاحب کے حکم پر. جب امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا تو خامنہ صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ یہ جو صلاح الدین صوبہ ہے یہ اور ایک انبار صوبہ، یہ 2 صوبے، ان صوبوں سے ان سب مخالفوں کو نکال دیا جائے، سب کو مار دیا جائے. اس کے بعد پھر حشد الشیبی بنی. اس نے پھر ان دونوں علاقوں میں تقریباً 1 لاکھ انسانوں کو قتل کیا. اگرچہ وہ سارے کے سارے تو نہیں مار سکے کیونکہ ان کی تعداد ملینز میں ہے جن کو یہ مارنا چاہتے تھے وہاں. تو لیکن 1 لاکھ کے قریب صلاح الدین میں جو قتل عام کیا گیا وہ بھی بہت خوفناک تھا. الانبار صوبے میں جو قتل عام کیا گیا، فلوجہ کی تقریباً 80% آبادی حشد الشیبی نے مار دی. بچے، عورتیں، بوڑھے، جہاں تک کہ اس گلی محلوں میں پھرنے والے جانور بھی مار دیے اور اسے بالکل موت کا شہر بنا دیا. اتنا بڑا قتل عام کیا تھا. تو یہ حشد الشیبی بعد میں پھر عراق کی موجودہ حکومت نے کہا کہ تم اپنا وجود الگ طور پر برقرار نہیں رکھ سکتے، تم فوج میں ضم ہو جاؤ. یہ فوج میں ضم ہو گئے، لیکن فوج میں ضم ہونے کے باوجود ان کے اپنے بیسس قائم رہے. اور کل جو بمباری ہوئی ہے ان کی ایسی ہی ایک بیس پر ہوئی ہے اور اس بیس میں یہ لوگ مارے گئے ہیں. اب نظر کیا آ رہا ہے؟ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک تو امریکہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے. اب G7 کا دباؤ کوئی اتنا چھوٹا دباؤ نہیں ہے. امریکی رائے عامہ کے اندر سے بھی دباؤ ہے. میڈیا امریکہ کا اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ٹرمپ کا مخالف ہو چکا ہے. CNN ہو گیا، نیو یارک ٹائمز ہو گیا، ایون رائٹر برطانیہ کی نیوز ایجنسی وہ بھی ٹرمپ کے خلاف تنقیدی آرٹیکل چھاپ رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ کو جلد بازی کا سامنا ہوگا کیونکہ وہ بیچ میدان میں بھاگنے کو تیار نہیں ہے. جنگ لمبی کرنا اس کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے. تو وہ کوشش کرے گا کہ کوئی بڑی تباہی مچا کر اپنی فتح کا اعلان کرے. اور اس بارے میں کچھ چیمے گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، خدا کرے وہ غلط ہوں، لیکن وہ اگر وہ ہوئی تو وہ بڑی خطرناک ہوں گی. وہ یہ ہے کہ امریکہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. مثلا کسی ایسے واقعے میں امریکی شہریوں کی جان چلی جائے، کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے، یعنی امریکہ یہ کہے کہ یہ تو ایران نے کیا ہے اور دیکھو اب تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بند کرو وہ کتنے غلط ہے، اس کو تو خاتمہ ضروری. کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ کچھ لوگوں کا اندیشہ ہے. اچھا، پاکستان میں وہ جو فسادی مولوی ہے گلگت سکردو کا راجہ ناصر عباس، کل اس نے ایک بڑی گندی پریس کانفرنس کی. اس میں اس نے کہا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. یعنی اس کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان ایران کا عملی ساتھ دے ورنہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ پاکستان ٹوٹنے کی بات وہ پچھلے 3 برسوں سے کر رہا ہے. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ملک کو توڑنے والا 3 سال سے اپنی افواہات بکے چلے آ رہا ہے اور سرکاری ایجنسیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. لیکن اس سے باقی کو سب کو چھوڑیے، پاکستان کو نہیں ٹوٹے گا، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ناصر عباس جیسے 1000 بھی آ جائیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اب اس پر چلیے وہی PTI کا جو موقف ہے فارم 47-45 جھوٹا بکواس بیانیہ. لیکن چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نمائندہ نہیں ہے، تو یہ جس حکومت کا ترجمان ہے یعنی ایران کی حکومت کا، تو کیا وہ نمائندہ حکومت ہے؟ یعنی یہ جو مسجد رہبر یا پاسداران انقلاب جو حکومت بنائے بیٹھے ہیں ایران پر، خامنہ صاحب جو اس وقت حکمران ہیں، جو علی خامنہ صاحب پہلے حکمران تھے، تو وہ کیا عوام کے ووٹوں سے آئے تھے؟ اگر عوام کے ووٹوں کو موقع دیا جائے تو خامنہ صاحب کو تو وہاں 15% ووٹ بھی نہیں ملیں گے. نہ علی خامنہ کو جو مر گئے، اور یہ جو مشتبہ خامنہ ہے اس کو بھی 15% سے زیادہ ووٹ نہیں مل سکتے. تو وہاں تو الیکشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں تو اپوزیشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں تو آئین، جمہوری آزادیاں، انسانی حقوق، وہاں ایران میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو یہ اس بندر کو، یہ جو ناصر عباس ہے، اس کے خیال میں ایران کی حکومت تو نمائندہ ہے، لیکن پاکستان کی حکومت جو الیکشن کے ذریعے آئی، جو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت جس نے لے لی ہے، کسی بھی طریقے سے لے لی ہے، لیکن وہ ارکان اسمبلی ہیں، یہ ان کے خیال میں غیر نمائندہ حکومت ہے اور وہ ہے نمائندہ حکومت. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.